प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, आज खुदा ने मुझे मौका दिया है और हम यहाँ पर डेपर फार्म में हैं, जो कारोखे में कोटरी से थोड़ा आगे है। और यहाँ मेरे दोस्त हैं बड़े ज़बरदस्त खुदा के खादम सफदर भट्टी, वो खुदा की खिदमत करते हैं और मुख्तलिफ़ कौमों में खुदा उन्हें कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और वो आज मुझे यहाँ पर लेकर आए और आज हम खुदा के कलाम में से कुछ बातें यहाँ पर देखेंगे। और मेरा ईमान है खुदा का कलाम जो हर सुबह ताज़ा है, वो हमारी ज़िंदगी में ताज़गी, हरियाली, बहाली, खुशहाली को लेकर आएगा। ये बड़ा खूबसूरत फार्म है। यहाँ पर आप खजूरों के दरख्त भी देख सक रहे हैं, आमों के, चीकू का बाग है और अमरूद का बाग है। यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त है। और किसी वक्त ज़रूर मेरे पास जब आप आएँ तो मैं आपको विज़िट यहाँ भाई सफदर के साथ मिलकर करवाऊँगा। आए कलाम में से देखते हैं। आज हम देखेंगे पहला थस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 12वीं आयत से। ये कुछ नसीहतें हैं जो खुदा का बंदा पौलुस कलीसिया को कर रहा है, और मुझे और आपको भी नसीहत की ज़रूरत है ताकि हम खुदा के कलाम से नसीहत पजीर होकर, नसीहत पाकर हम खुदा में बढ़ते जाएं। लिखा है 12वीं आयत में, आए भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुम में मेहनत करते और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो। सिर्फ़ कई दफ़ा मैं और आप ना पेशवाओं की इज़्ज़त करते जा रहे हैं सिर्फ़, और हम चर्च जा रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, उनसे दुआएं करवा रहे हैं, लेकिन पेशवा जो खुदा के कलाम की बात और नसीहत हमें बताता है वो मान नहीं रहे हम, जिसकी वजह से बरकत जो है वो फ़्लो नहीं कर रही, जिसकी वजह से खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो है और बहाल नहीं हो रहा। और फिर कलाम मुक़द्दस भी यही कहता है कि जो खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करता है उसको खुदा बरकत देता है। जो सुनकर भूल जाता है वो भूल जाता है सिर्फ़, और वो खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करने वाला अपने हाथ के काम पर बरकत पाता है। और यहाँ पर खुदा का बंदा नसीहत कर रहा है कि जो तुम में मेहनत करते हैं और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज़्ज़त करो। फिर इज़्ज़त भी करो जो काम वो कर रहे हैं। वो आपके खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं, रूहों को जीत रहे हैं, मसीह के बदन की तरक्की कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त भी करो। आपस में मेल मिलाप रखो। फिर एक बात जो है वो ये है कि आपस में मेल मिलाप रखो। ये नसीहत है खुदा के बंदे पौलुस की मुझे और आपको कि हम आपस में मेल मिलाप करें। हर वो चीज़ जो मेल मिलाप को ख़राब कर रही है, जिसकी वजह से मेल मिलाप ख़त्म हो रहा है, हम उस चीज़ से दूर हों और आपस में मेल मिलाप रखें। और फिर क्या, और आए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ। जो बेकायदा चल रहे हैं, जो दुरुस्त राह पर नहीं हैं, जो सीधी राह पर नहीं है, उनको समझाओ, उनको मोहब्बत के साथ समझाओ। कम हिम्मतों को दिलासा दो, और जो कम हिम्मत हैं उन्हें दिलासा दो। कमज़ोरों को संभालो, जो कमज़ोर हैं उन्हें संभालो। और आगे लिखा है, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। ये बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा मैं और आप जो है ना वो बेसब्रे हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी से सब्र ख़त्म होता है, तहम्मुल ख़त्म हो जाता है। तहम्मुल से पेश आएँ, बर्दाश्त करें, सब्र करें, और खुदा आपको और भी बरकत देगा। ख़बरदार, कोई किसी से बदी के एवज़ बदी ना करे। ये बड़ा इब्लीस का जाल है। जब कोई शख्स हमारे साथ बदी करता है तो हमारा दिल भी करता है कि हम उसके साथ बदी के एवज़ बदी करें। ये एक बीज है बदी, जो बाद में रिटर्न होता है, उसकी फसल बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए खुदा का बंदा ये बड़ी ज़बरदस्त ज़ोर दे के कह रहा है, ख़बरदार, होशियार रहना, बदी के एवज़ बदी नहीं करनी, क्योंकि ये बदी जो वापस पलटेगी। अगर आप बदी करेंगे किसी के साथ तो वो उसका जो बीज है वो कम होता है, लेकिन फल ज़्यादा निकलता है, तो फिर वो ज़्यादा आपको बदी काटनी पड़ेगी। इसलिए वो कह रहा है, ख़बरदार, बदी के एवज़ बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, क्योंकि नेकी भी एक बीज है। आप नेकी करते जाएं, नेकी करते जाएं, आप उसे पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, फिर आपकी ज़िंदगी में खुदा नेकियों को लेकर आएगा। फिर लिखे, आपस में भी और सबसे आपस में भी जो है बदी के एवज़ बदी ना करें, आपस में भी एक दूसरे से नेकी करें, और सबके साथ भी बदी के एवज़ बदी ना करें और नेकी करते रहें सबके साथ। फिर एक बड़ी भेद की बातें, जो 3 बातें जिस पे आज हमारा जोर भी रहेगा, हर वक्त खुश रहो। 17वीं आयत, बिला नागा दुआ करो। और 18वीं आयत, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। हालेलुया, आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। हर वक्त खुश रहो। खुशी मेरे अजीज़ों रूह का फल है। खुश रहना ये बहुत ज़रूरी है। हर वक्त खुश रहो। ये खुशी जो है ये मुझे और आपको, ये रूह का फल है। जब हम गलतियों 5 बाब और उसकी हम 22वीं आयत को पढ़ते हैं
تو یہاں پر خدا کا بندہ ہم سے مخاطب ہو کر ایک بڑی اعزاز کی بات بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مگر روح کا پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی. خوشی جو ہے وہ روح کا پھل ہے. اب روح کچھ اگر ہم خوش ہیں تو روح ہماری زندگی میں. ابلیس کیوں ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا؟ وہ ہماری زندگی سے خوشی چھینتا ہے. وہ خوشی کئی دفعہ ہم کسی کو دیکھ کر وہ بڑھ رہا ہے آگے، ہم حسد آ جاتی ہے، ہماری خوشی چلی جاتی ہے. وہ خوشی کئی دفعہ ابلیس جو ہے ہمارے ساتھ غلط کروا کر ہماری چھین لیتا ہے، ہمارے ساتھ غلط ہوتا ہے. وہ خوشی ہمیں خوشی جو ہے روح کا پھل ہے. اور روح القدس جب ہماری زندگی میں ہوگا تو ہم ڈائنامائٹ ہوں گے، ہم قدرت والے ہوں گے. آپ دیکھیں وہی پطرس اور وہی یعقوب اور یوحنا جو جب روح القدس نہیں ہے ان کی زندگی میں، وہ کیسے ہیں؟ اور جب روح القدس ان کی زندگی میں ہے تو ان کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟ اور جب روح القدس ان کی زندگی میں ہے تو آپ حیران ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روح القدس سے بھرا ہوا یہی پطرس جب خوبصورت دروازے پہ جاتا ہے اور وہاں پر جب وہ کہتا ہے کہ سونا چاندی ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جو ہمارے پاس ہے تمہیں دیے دیتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ چل پھر. یہ روح القدس سے بھرے ہوئے تھے اور روح القدس سے بھرے ہونے کی وجہ سے وہ قدرت سے بھرے ہوئے تھے، اور قدرت سے بھرے ہونے کی وجہ سے اپاہج چل رہے تھے، ان کا سایہ پڑتا تھا، لوگ شفا پاتے تھے. خوشی روح کا پھل. آپ کی خوشی جاتی نہ رہے. یہ بڑا محتاط رہنا پڑے گا آپ کو. آپ کی خوشی جاتی نہ رہے. لکھا ہے ہر وقت خوش رہو، اور آگے لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو. پھر لکھا ہے کہ شکر گزاری کرو کیونکہ یہی خدا باپ کی تمہاری بابت مسیح یسوع میں مرضی ہے. یہ تین بڑی راز کی باتیں خدا کا بندہ پالوس بتا رہا ہے. ایک کیا کہہ رہا ہے؟ وہ خوش رہو. دوسرا کہہ رہا ہے دعا کرو بلا ناغہ. تیسرا کہہ رہا ہے شکر گزاری کرو. اب خوش رہنا، میں نے آپ کو بتایا خوشی ابلیس چھینتا ہے. وہ اس لیے چھینتا ہے تاکہ جب ہماری خوشی وہ چھین لے تو ہم جو ہیں وہ روح القدس سے خالی ہو جائیں. ہم نے ابلیس کو موقع نہیں دینا. غم، افسردگی یہ ابلیس کے ہتھیار ہیں ہماری زندگی میں، وہ ہمیں کمزور کر دیتے ہیں. بے اطمینانی یہ ابلیس کا ہتھیار ہے، ہم نے ان کاموں کو اپنی زندگی میں آنے دینا. کڑواہٹ ابلیس کا ہتھیار ہے. محبت سے خالی زندگی ابلیس کا ہتھیار ہے. ہم نے اس میں نہیں آنا بلکہ ہم نے محبت سے بھرے ہونا ہے، ہم نے خوشی سے بھرے ہونا ہے، ہم نے خوش رہنا ہے. ہر وقت خوش رہو، ہر ایک سے خوش ہو اور ہر وقت خوش رہو. اور پھر لکھا ہے بلا ناغہ دعا کرو. میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے، میرے عزیزو، ہم ان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنی زیادہ دعائیہ زندگی تھی ان کی، اور جتنی زیادہ ان کی دعائیہ زندگی تھی جو خود خدا اور مجسم ہوا اور پھر ہمارے درمیان رہا. اگر ہمیں پھر کتنی زیادہ دعائیہ زندگی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی دعائیہ زندگی. اس لیے لکھا بلا ناغہ دعا کرو. دعا ہی وہ ایسا بیج ہے جو بعد میں جب آپ بوئیں گے، جتنا بوئیں گے جتنا بوئیں گے جتنا بوئیں گے اتنا رزلٹ کاٹیں گے. مجھے یاد ہے جب میں خدمت میں خداوند نے مجھے چنا اور کل وقتی خدمت میں آ گیا تو میری دعائیہ زندگی جو ہے وہ اور زیادہ ہو گئی. اور ہماری ٹیم ہم دعا کرتے، ریگولر دعا کرتے. جن جن کاموں کے لیے ہم اس وقت دعا کیا کر رہا ہوتے تھے 2006 سے ہم دعائیں کر رہے تھے اور ہم نے ان کو ہوتے دیکھا. ہمیں نہ زور لگانا پڑا، نہ ہمیں کوئی چلاکی مکاری کا استعمال کرنا پڑا، نہ مانگنا پڑا، بلکہ ہم نے دیکھا وہ دعائیں جو ہم نے کی ہوئی تھیں وہ ساری دعائیں پوری ہو رہی تھیں. ہمیں خدا نے فنانشلی بلیس کرنا شروع کر دیا. روح القدس کی قدرت سے بھر کر جو ہے کلیسیا کی نجات کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، گروہوں کی بحالی کے لیے خدا نے استعمال کرنا شروع کیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ دعا. جو بیج دعا کا ہم بول رہے تھے وہ بیج جو ہے وہ بعد میں تناور ہوا، پھلدار ہوا اور بہت سی روحیں جیتنے کا باعث. اس لیے دعا کریں، بلا ناغہ دعا کریں. بجائے اس کے کئی دفعہ میں اور آپ نہ بھاگتے رہتے ہیں، ہم ادھر بھی بھاگتے ہیں، ہم ادھر بھی بھاگتے ہیں، پھر خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں، پھر ہماری دل شکنی ہو جاتی ہے، لوگ ہمارا دل توڑ دیتے ہیں. ہم ایکسپیکٹیشنز جو ہیں دنیا پر لگا رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم بعد میں دکھی ہو کر، تکلیف زدہ ہو کر پھر ہم جو ہیں وہ لوگوں پر غصے نکال رہے ہوتے ہیں، ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ دعا کریں، بلا ناغہ دعا کریں. دعا کرنے والا شخص اصل میں اپنی توقع خدا پر لگا رہا ہے، اپنی آنکھیں خدا پر لگا رہا ہے. اور لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کا توکل خدا پر ہے، وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوگا. آپ کو خدا بڑھائے گا، ترقی دے گا، کامیاب کرے گا اور بحال کرے گا. آپ دنیا میں نور بن کے چمکیں گے. دعا کی بہت ساری مثالیں ہیں اور ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. آپ دعا کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں. میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح نے دعا کی اور آپ دیکھتے ہیں مجھے اور آپ کو دو رسولوں نے دعا کی. ایون انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب انتظامات کے لیے اپنے میں سے کوئی جو ہیں لوگ چن لو،
رہی ہماری بات، ہم کلام اور دعا کی خدمت کریں گے۔ انہوں نے کلام اور دعا کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا۔ آج ماں باپ کو دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ماں باپ جو اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ ماں باپ اپنے بچوں کی زندگی سے پھل کھاتے ہیں اور ان کے بچوں کی زندگیاں کامیابی کی طرف، بحالی کی طرف، خوشحالی کی طرف جاتے ہیں۔ ایسے خادم جو اپنے چرچ کلیسیا کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کلیسیاں ترقی کرتی ہیں۔ ایسے لیڈرز، سیاسی لیڈرز جو اپنے محلوں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، سماجی لیڈرز، ان کے محلوں میں چینج آتا ہے۔ اس لیے دعا بہت ضروری ہے۔ ٹیچرز جو دعا کرتے ہیں، وہ ان کے بچے جو بنجر ہوتے ہیں، وہ بھی جناب خوشحالی کی طرف آتے ہیں، سرفرازی کی طرف آتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس لیے دعا بہت ضروری ہے۔ پھر لکھا ہے آگے، پھر لکھا ہے جب ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے تسلی کیوں، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے خدا کی یسوع مسیح کے وسیلہ سے مرضی ہے کہ کیا ہم ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں۔ شکر گزاری ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ شکر گزاری خدا کی قدرت کو جو ہے وہ انوالو کرتی ہے ہمارے حالات میں، ہمارے معاملات میں۔ اور شکر گزاری کی ڈیفینیشن جو زبور نویس کہتا ہے، وہ لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے۔ شکر گزاری اصل میں حمد و ثنا ہے، تعریف ہے، خدا کی تمجید ہے۔ ایک شخص جس کے کام میں زندگی میں بڑے کام خدا نے کیا اور وہ شکر گزاری کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے اپنے گھر میں، کہتا ہے خدا نے یہ بڑا کام کیا، وہ خدا کی تعریف کر رہا ہے اس کام کے لیے، اس انوالومنٹ کے لیے، اس مداخلت کے لیے جو خدا نے قدرت کے ساتھ اس کے گھر میں، اس کی زندگی میں کیا، اور خدا نے بڑے کام کیا۔ اس لیے شکر گزاری کرتے رہیں۔ یہ شکر گزاری جو ہے بڑا راز ہے۔ جو لوگ ناشکرے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کچھ نہیں پا پاتے۔ کئی دفعہ موسم کی وجہ سے ناشکرے ہوتے ہیں، دوستوں کی وجہ سے ناشکرے ہوتے ہیں، کاروبار کی وجہ سے ناشکرے ہوتے ہیں۔ اگر ان ساری باتوں میں ہم خدا کا شکر کرنا شروع کر دیں، آپ ملٹی پلائی بڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے سلاس اور پلوس، جب وہ اپنا اعمال کی کتاب میں لکھا کہ جب وہ انہیں پکڑ لیا گیا، انہیں بیعت لگوائے گئے اور انہیں اندر کی کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا، اور پھر لکھا ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ میں ٹھوک دیے گئے، اور لکھا آدھی رات کے وقت وہ حمد کے گیت گا رہے تھے، دعا کر رہے تھے، حمد کے گیت گا رہے تھے، دعا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، حمد کے گیت گا رہے تھے، اور کیا ہوا؟ لکھا یکا یک بھونچال آیا۔ یہ قید میں ہے، دوسرے بھی قید میں ہیں، اور یکا یک بھونچال آیا، قید خانے کی نیو ہل گئی۔ شکر گزاری میں اتنی قدرت ہے، جو چیزیں آپ کو قید کی ہیں، وہ سود ہو سکتا ہے، وہ قرضہ ہو سکتا ہے، وہ بیماری ہو سکتی ہے، وہ بے روزگاری ہو سکتی ہے، جو چیزیں آپ کو قید کیے ہوئے ہیں ان کی نیو ہل جائے گی، رلک اس قدرت کے ساتھ آئے گا، ان کی نیو ہل جائے گی، اور آپ اپنی زندگی میں موت سے دیکھیں۔ لکھا دروازے کھل گئے، بیڑیاں کھل گئیں، اور قید خانے کی نیو ہل گئی۔ قیدیوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے قید کیا تھا انہوں نے بھی انہیں دیکھا، اور خدا نے انہیں قدرت کے ساتھ وہاں سے ریلیز کیا۔ میرے تو یہ بڑی خاص باتیں تین۔ ایک کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا ہم نے خوش رہنا ہے، کسی بھی طور پر ابلیس کو جو ہے اپنی خوشی چوری نہیں ہونے دینی، اس کو موقع نہیں دینا ہماری خوشی چوری کرے۔ آپ خوش رہیں، ہر وقت خدا پر بھروسہ کر کے خوش رہیں۔ اور پھر دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے خدا کے حضور بلا ناغہ دعا کرنی، ان کاموں کے لیے دعا کریں، لوگوں کے پاس جانے کی بجائے خدا سے دعا کریں۔ جب خدا کی طرف سے آندھی چلتی ہے پھر بٹیرے آ جاتے ہیں، جب خدا کی طرف سے آندھی چلے گی پھر آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر لوگ خود کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ، آپ کی مدد کریں گے، آپ کو مالی وسائل بھی دیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کی مدد کریں گے، اور بہتوں کے لیے آپ برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نہمیہ جب وہ دعا کرتا ہے خدا کے حضور، جب وہ دعا کرتا ہے 120 دن دعا، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ نہمیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو شہر ہے یروشلم، وہ اس کے لوگ ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، پھاٹک جلے ہیں، دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، قبرستان اجاڑ پڑے ہیں، لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ وہ بیٹھ گیا، ماتم کیا، رویا، اور آسمان کے خدا کے ذریعے دعا کی۔ 120 ڈیز بہت بڑا، زیادہ کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ دعا کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہی یروشلم 52 دن میں اس کی دیوار بھی بن گئی، اس کے پھاٹک بھی بن گئے، اور وہی یروشلم بحال ہو گیا۔ یہی شخص نہمیہ اس کا گورنر بن جاتا ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ پہلا کام خوش رہنا ہے، خوشی کو جانے نہیں دینا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دعا، بلا ناغہ دعا کرنی۔ تیسری بات شکر گزاری کرنی۔ یہ خدا باپ کی یسوع مسیح میں ہماری بابت مرضی ہے، شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ شکر گزاری میں راز ہے، شکر گزاری بندھن توڑتی ہے، شکر گزاری برکت کے دروازے کھولتی ہے، شکر گزاری جو حفاظتی دیوار لگا دیتی ہے، شکر گزاری خدا کے دل کو چھو لیتی ہے، شکر گزاری وہ قربانی ہے جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے۔ آئیں ہم ان باتوں پر توجہ کریں، ان تینوں باتوں کو اپنی زندگی میں غور اور توجہ کے ساتھ رکھیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے، آپ کی زندگی، آپ کے حالات، آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان بدل جائے گا، اور لوگ آپ کو دیکھ کر خدا یسوع کی تعریف کریں گے، آپ نور بن کے چمکیں گے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔